अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है। इसमें कुल 73 आयात हैं और 9 रुकू। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 90 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 33। आज आयत नंबर 57 से लेकर 73 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो लोग खुदा और उसके रसूल को सताते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है और खुदा ने उनके लिए रुस्वा कुन आज़ाब मुहैया कर रखा है। और जो लोग साहिबान ईमान मर्द या औरतों को बग़ैर कुछ किए धरे अजियत देते हैं उन्होंने बड़े बोहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादर को अपने ऊपर लटकाए रहा करें कि ये तरीक़ा उनकी शनाख्त या शराफत से करीब तर है और इस तरह उनको अजियत न दी जाएगी और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर अगर मुनाफिकीन और जिनके दिलों में बीमारी है और मदीने में अफवाह फैलाने वाले अपनी हरकतों से बाज न आए तो हम आप ही को उन पर मुसल्लत कर देंगे और फिर ये आपके हमसाए में सिर्फ चंद दिन ही रह पाएंगे। ये लानत के मारे हुए होंगे कि जहाँ मिल जाएं गिरफ्तार कर लिए जाएं और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये खुदाई सुन्नत उन लोगों के बारे में रह चुकी है जो गुज़र चुके हैं और खुदाई सुन्नत में तब्दीली नहीं हो सकती। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि इसका इल्म खुदा के पास है और तुम क्या जानो, शायद वो करीब ही हो। बेशक अल्लाह ने कुफ़ार पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम का इंतज़ाम किया है। वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और उन्हें कोई सरपरस्त या मददगार नहीं मिलेगा। जिस दिन उनके चेहरे जहन्नुम की तरफ मोड़ दिए जाएंगे और ये कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल की अताअत की होती, और कहेंगे कि हमने अपने सरदारों और बुज़ुर्गों की अताअत की तो उन्होंने रास्ते से हमें बहका दिया। परवरदिगार, अब इन पर दोहरा अज़ाब नाजिल कर और उन पर बहुत बड़ी लानत कर। ईमान वालों, ख़बरदार उनके जैसे न बन जाओ जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी तो खुदा ने उन्हें उनके कौल से बरी साबित कर दिया और वो अल्लाह के नज़दीक एक बावजाहत इंसान थे। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो ताकि वो तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर दे और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, और जो भी खुदा और उसके रसूल की अताअत करेगा वह अजीम कामयाबी के दर्जे पर फाइज होगा। बेशक हमने अमानत को आसमान, ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया और सब ने उसको उठाने से इनकार किया और खौफ ज़ाहिर किया, बस इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। इंसान अपने हक़ में जालिम और नादान है। ताकि खुदा मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत, मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत सब पर आज़ाब नाजिल करे और साहिबान ईमान मर्द और साहिबान ईमान औरतों की तौबा कबूल करे। खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। तफसीर आयत नंबर 57 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन जो लोग खुदा और उसके रसूल को सताते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है और खुदा ने उनके लिए रुस्वा कुन आज़ाब मुहैया कर रखा है। ईज़ा अगर बदगोई और इल्ज़ामात बेजा की सूरत से हो तो वो दाखिल बोहतान होगी, और अमली ईज़ा है तो बहरहाल गुनाह अजीम है। गौर किया जाए तो लान बिल्कुल सलावत के मुकाबिल की ही चीज़ है, जिसकी निस्बत अल्लाह, मलाइका और इंसानों की तरफ उन्हीं हैसियतों से होगी जिनका बयान सलावत के ज़ैल में हो चुका है। वहाँ जैसे रहमत का नज़ूल करना है, यहाँ रहमत से दूर करना है। वहाँ जैसे दुआए रहमत है, यहाँ उसके मुकाबिल की बद्दुआ है। सलावत, जिसका तर्जुमा हम दुरूद करते हैं, एक ही है, मगर अल्लाह और मलाइका और इंसानों की तरफ इंतिसाब से इसकी हकीकत मुख्तलिफ हो जाती है। अल्लाह और मलाइका की तरफ से इसके माना है रहमतों का नज़ूल करना, जिसमें बस ये फ़र्क है कि असल मरकज़ी रहमत अल्लाह की ज़ात है और फ़रिश्ते उसकी रहमतों को पहुँचाने वाले हैं। जैसे तो वफ़ा की निस्बत कुरान मजीद में अल्लाह की तरफ है और फ़रिश्तों की तरफ भी, मगर असल फ़ाइल इसका अल्लाह है और वास्ता इसके फ़रिश्ते हैं। यानी मौत खुदा देता है लेकिन फ़रिश्तों के ज़रिए।
اسی طرح سے یہاں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارے اختیار میں بس دعائے رحمت ہے، جس کا اظہار ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہم دعائے رحمت میں خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طیب و طاہر پر۔ جو شخص حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دے گا ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام نہیں دیے، تو ان لوگوں نے بہتان اور جھوٹ کا بوجھ اٹھایا ہے، اور یہ حکم سارے لوگوں میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، اور خدا نے نبی کی ذات کو اپنی اذیت قرار دیا۔ خدا نے نبی کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے امیر المومنین کا حق غصب کیا تھا اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کو چھین لیا اور آپ علیہ السلام کو اذیت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جس شخص نے میری زندگی میں فاطمہ زہرا کو اذیت دی وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے میری وفات کے بعد فاطمہ زہرا کو اذیت دی۔ جس نے میری وفات کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میری زندگی میں اذیت دی، اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ اس اذیت کے ذیل میں شامل ہے جس میں خدا نے فرمایا، یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 57۔ اس آیت میں مومنین و مومنات سے مراد مولا علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو بغیر کچھ دیے کیے دھرے اذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ آیت نمبر 58۔ اللہ کا یہ حکم تمام لوگوں میں جاری ہے کہ جو بھی کسی پر بہتان لگائے گا یہ حکم اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی عزت اور احترام اور اس کی عظمت کو واضح اور آشکار کیا ہے۔ خدا نے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے جو حکمت عملی رکھی وہی مومن کے لیے بھی بیان کی۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا اور رسول کو جو اذیت دے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور اسی قانون کے تحت جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچائے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کے کرنے والے پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب یقینی ہے اور ان پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے اختتام پر خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، یہ ٹھیک ہے کہ تو خدا کا گھر ہے، تیری عزت و احترام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تیرا ایک احترام ہے کہ تو امن کی جگہ ہے، تو پناہ گاہ ہے۔ لیکن مومن کے 3 احترام ہیں۔ پہلا احترام اس کی جان محترم ہے اور اس کو ناحق کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس کا مال محترم ہے کہ اس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ نمبر 3، اس کی عزت نفس واجب ہے اور اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ گویا کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا بھی حرام ہے۔ جب کوئی مومن کو اذیت پہنچاتا ہے اس کی ہتک کر کے، یا اس کو اذیت پہنچاتا ہے مال لوٹ کر، یا اس کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ سب گناہ ہیں، اور خدا اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مومنین کا ذکر فرماتا ہے کہ خدا کی نظر میں مومن کو اذیت دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے اولیاء کو اذیت دیتے تھے؟ تو ایک گروہ کھڑا ہوگا جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، تو کہا جائے گا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو اذیتیں دی ہیں اور ان سے دشمنی کی، ان سے عداوت کی، ان کے دین کے معاملے میں ان سے سختی کا برتاؤ کیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، مومن اور جاہل۔ مومن کو اذیت نہ پہنچائی جائے،
اور نہ جاہل سے جہالت کی باتیں کی جائیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو تم اسی جاہل جیسے جاہل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مرد اور مومنہ عورت پر بہتان لگاتا ہے تو اسے طینت خبال میں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ طینت خبال کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیپ اور خون ہے جو فاحشہ عورتوں کے جسموں سے نکلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے روایت کی، جب کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو پکڑے ہوئے تھے، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جب کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے تمہارے ایک بال کو اذیت پہنچائی تو اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے اور حضرت علی علیہ السلام ان میں شامل ہوتے تو حتماً آپ حضرت علی علیہ السلام ہی کو امیر قرار دیتے اور آپ کو سالار لشکر بناتے۔ جب اس لشکر نے فتح کے بعد مال غنیمت جمع کیا تو اس میں ایک کنیز بھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ وہ کنیز کو خرید لیں اور اس کی قیمت مال غنیمت میں شامل کر دیں، لیکن حاطب بن ابی بلتعہ اور بریدہ اسلمی اس معاملے میں کود پڑے اور کنیز کی قیمت کو اوپر لے گئے اور بڑی قیمت کی پیشکش کر دی۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ معاملے میں کود رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انتظار کیا اور خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی عادلانہ قیمت سامنے آئی جو اس کنیز کی ہو سکتی تھی تو آپ نے اس قیمت پر اس کنیز کو خرید لیا اور اس کی قیمت مال غنیمت میں شامل کر دی۔ جب لشکر واپس آیا اور مدینہ پہنچا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بریدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے مال غنیمت سے ایک کنیز لے لی ہے اور دوسرے مسلمانوں سے اس کے بارے میں اذن نہیں لیا، مشورہ بھی نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے چہرے کو پھرا لیا۔ اس نے پھر سامنے آ کر کہا تو آپ نے پھر اس سے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ اس طرح اس نے 3 بار کیا اور حضور اکرم ہر بار اپنے چہرے کو موڑتے رہے، اور پھر جب حضور اکرم پر اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ حضور اکرم غضبناک ہو گئے ہیں، اور یوں غضبناک ہوئے کہ اس سے قبل نہ اس کے بعد آپ کبھی اس طرح سے غضبناک ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا تھا اور سرخ ہو گیا تھا، آپ کی سانس تیز ہو گئی تھی اور آپ کے اعضائے مبارک کانپ رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے بریدہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آج اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو مومنین اور مومنات کو ایسے کام کی وجہ سے اذیت دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، بس وہ بہتان اور جھوٹ بولتے ہیں اور واضح گناہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 اور 58۔ بریدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو اذیت دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، کیا تو گمان کر رہا ہے کہ تم مجھے اذیت نہیں دے رہے، حالانکہ تو نے میری اذیت کا ارادہ کیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں؟ بس جس نے علی علیہ السلام کو اذیت دی تو اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو دردناک عذاب کے ذریعے جہنم میں اذیت دے۔ اے بریدہ، تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ عز و جل زیادہ جانتا ہے؟ تو زیادہ جانتا ہے یا لوح محفوظ کو پڑھنے والا زیادہ جانتا ہے؟ تو زیادہ جانتا ہے یا وہ فرشتہ جو رحموں پر مسلط ہے وہ زیادہ جانتا ہے؟ بریدہ لرز گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور لوح محفوظ پڑھنے والا اور رحموں کا فرشتہ مجھ سے
زیادہ جانتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، سن اے بریدہ، تو زیادہ جانتا ہے یا وہ جو علی کی حفاظت کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے؟